बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सब की मोहब्बतों का, आप सब की फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी सपोर्ट दे रहे हैं और यकीनी तौर पर मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और आप सब की मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं रोज़ इनकरेज होता हूँ और मैं रोज़ कहता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। सुस्ती मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं 2 वीडियोस पर अभी तक नहीं जा पा रहा, लेकिन मुझे ज़रा ख़ुद को शायद डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है कि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शायद बाय द टाइम ये व्लॉग अपलोड होते हैं तो उनके लिए शायद या देर हो चुकी होती है, या अगर वो ओवरसीज़ हैं तो कई ऐसे हैं वो समझते हैं कि वो लेट पर एक्सेस होती है उनकी मसरूफियात की वजह से। कोशिश मैं करूँगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा किया जा सके। तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं जी, वो आपके सामने रख देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो आपको पता चली गई होगी कि मियां नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। अब उनके आने का इम्पैक्ट क्या है, उससे PMLN क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि हर एक के लिए प्रॉब्लम है सिवाय PMLN के। तो PMLN की अपने कुछ मसाइल हैं और PMLN को उनको ओवरकम कैसे करना चाह रही है वो ज़रा आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज PMLN का जो इशू है सबसे बड़ा, वो एक बहुत बड़ा इनफैक्ट मतलब एक इशू है, एक मामला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी ज़रूरत है। आपको पता है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत से मुकदमात हैं। हर कोई तैयार बैठा हुआ है कि जी अब वो एक जगह से अगर फ़ारग होते हैं तो दूसरा उन्हें दबोच ले एज इन कि ज़ाहिर बात है जब पूरा रियासती जो बयानिया है वो इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है और उसके अंदर इमरान खान साहब की अपनी गलतियाँ भी हैं। इमरान खान साहब ने कोई जमहूरियत की खिदमत की खातिर तो वो जेल में गए नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने पावर पॉलिटिक्स की, लेकिन पावर पॉलिटिक्स इस तरीके से करने की कोशिश की जो कि मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड थी, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और क्योंकि वो मिसाल नहीं मिलती तो फिर वो काबिल हज़म भी नहीं थी, और जब काबिल हज़म नहीं थी तो फिर उसका जो ब्लो बैक है, रिएक्शन है, वो इतना ऐसा है कि वो मेरे और आपको तो हर एक को उसने हैरान कर दिया। तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि वो अटक जेल के अंदर अब उनका मामला चल रहा है और रिमांड पे भी वो वहीं पे हैं। तो हर कोई ये कह रहा है कि जी उनका ट्रायल वहाँ क्यों करा रहे हैं। हम उनके वकील जो हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने आज अदालत के अंदर बड़े लंबे चौड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए कि जी पहले तो ये बताएं कि वो इस्लामाबाद में अदालत है तो इस्लामाबाद का बंदा तो अडियाला में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो वो आपने उनका ट्रायल वहाँ पर क्यों कर रहे हैं अटक जेल के अंदर। ये जो साइफर के मामले में खुसूसी अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, कि वहाँ ट्रायल क्यों कर रहे हैं। तो इसको नोटिफिकेशन को तो ज़रा कलअदम कराएं क्योंकि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मसला मैंने आपको बता दिया था कि उनको इशू है। उनको इशू क्या है, वो पीपल्स पार्टी का एक पसबंदर है, मैंने आपके सामने रखा था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को याद आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पहले तो सिर्फ एक जमात थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो ये कहती थी कि जी हमें तो रियासत ऑप्रेस कर रही है और हमारे साथ ये नहीं हो रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब ये बात पीपल्स पार्टी को भी महसूस होना शुरू हो गई है और उसकी वजह क्या है वो आपके सामने रखेंगे। एक बात जो कि मैं समझता हूँ ज़रा क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है और वो मैं पहले कर देता हूँ कि मेरे एक बहुत ही मैं उन्हें बुज़ुर्ग कहूँगा, मेरे वालिद साहब के साथ उनका बड़ा पुराना देरीना ताल्लुक़ है। बड़े नफीस इंसान है, प्रोफेशनल बैंकर रहे, बड़ी इज़्ज़त कमाई और मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पलरी कॉन्डक्ट था उनका। उनका मुझे आज एक मैसेज आया और वो इस वक्त मुल्क से बाहर होते हैं अपनी फैमिली के साथ और परहैप्स अपनी आराम से रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि सदर को कि अगर वो कोई आइनी काम कर रहे हैं तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और मुझे ये सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए कि जी उनको सबक सिखाया जाएगा या उनको पंगा नहीं लेना चाहिए, मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए। तो देखिए मेरे अल्फाज का चुनाव, मैं कोई फरिश्ता नहीं, गलत हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, उस बात को जस्टिफाई मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सदर अगर सदर के मनसब के साथ इंसाफ करते तो वो यकीनी तौर पर, मैं तो अब भी कहता हूँ, मैंने गुज़श्ता रोज़ भी कहा, हमेशा से कहता रहा हूँ कि सदर के पास आईनी इख्तियार है कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट की डेट दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आरिफ अलवी साहब का जो कॉन्डक्ट था एज सदर, वो सदर पाकिस्तान कम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ज़्यादा रहे हैं रिसेंटली भी, और इवन ओवर द पास्ट ईयर्स उन्होंने जो कुछ किया है उससे ये बात साबित होती है कि वो सदर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के तौर पर रहे हैं। लिहाजा फिर जब आप ये करेंगे और आप जो आइनी अहदे हैं उनको अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर तनकीद होती है। मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। बहरहाल मकसद सिर्फ इतना था, मैं कभी ये नहीं कहूँगा और ना ही मैंने ये कहा कि उनके पास, क्योंकि हर कोई पूरी सियासी जमातें यही कह रही हैं, पीपल्स पार्टी
PMLN JUIFA کہ جی یہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے، جبکہ میری پوزیشن انفیکٹ الحمدللہ میں شاید ہم نے سب سے پہلے میں نے اپنے چینل سما ٹی وی کے اوپر یہ بات پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے اندر سب سے پہلے ہائی لائٹ کی تھی کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے اور دینی چاہیے، یہ ان کا آئینی حق موجود ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں تو کلیئر ہے۔ اب ذرا بات کر لیجیے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی۔ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جہاں اس بات سے بہت خوش ہیں، اور یہ بات میں اب آپ کو ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا ویسے بھی بڑا آئیڈیل تعلق رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا بڑا آئیڈیل تعلق رہا اور بڑی بہترین ریلیشن شپ رہا۔ میاں نواز شریف صاحب اس سے بڑے خوش ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن جو چیز میاں نواز شریف صاحب وہ 3 دفعہ بدل کے وزیر اعظم جو ان کو فکر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جتنا بڑا سیاسی ڈینٹ پہنچ چکا ہے مسلم لیگ نون کو، مسلم لیگ نون پہلے آتی تھی ایک فاتح کی طرح نا، الیکشن میں اتر رہے ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا یار یہ سیٹیں پکڑی ہیں، یہاں پر ہم زور لگائیں گے تو ہم مارجن اپنا بڑھا جائیں گے یا سیٹیں بڑھا جائیں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں اپنی جگہ سے ہل گئی ہیں، اور اب مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے، یہ وہ مانیں گے نہیں لیکن وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ صفحہ ہستی سے، سیاسی صفحہ ہستی سے مٹ جائے پاکستان تحریک انصاف، تاکہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری کلیم کریں اور دوبارہ ثابت کریں کہ جی PMLN پنجاب کے اندر تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دور دور تک، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ گیپ جو PTI کا اگر نکلے گا بھی تو وہ کور کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو PMLN کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور ہمارے بہت سے دوست، میں نام لے لیتا ہوں، عطا طاہر صاحب سے میں نے ان کے حلقے کے بارے میں پوچھا کہ کیا حالات ہیں، تو انہوں نے جب گفتگو کی تو ٹھیک ہے وہ اپنی حلقے میں بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن جو ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس بات کا انہیں بڑا، وہ اس بات کو بینیفٹ کے طور پر لے رہے ہیں کہ PTI کی لیڈرشپ دوڑی ہوئی ہے، لوکل سطح پہ بھی لوگ ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جی لوگوں نے ووٹ کس کو دینا ہے، ووٹ جو بھی ہوگا پھر وہ PMLN کو ملے گا، پیپلز پارٹی کہیں نزدیک نہیں آتی، لیکن اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ تو PMLN ایک تو یہ چاہ رہی ہے جی کہ فردر ناطقہ بند ہو پوری تحریک انصاف کا، اور میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی اپنی کیا دھرا ان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، جو انہوں نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے بلکہ دوسروں کے لیے کھودتے رہے، اب شاید میں کہوں مقافات عمل ہے، خود اس میں گر گئے۔ اور آپ دیکھیے ریپیٹ کیسا ہو رہا ہے کہ 2018 کا انتخاب، میاں نواز شریف جیل میں، بیٹی جیل میں، کیسز بن گئے، نااہل ہو گئے۔ آپ دیکھیے ایسے دس از فل سرکل، دس از سرکل آف لائف۔ شاید ہوتا ہے نا کہ دس از واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، شاید اسی کو کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں عمران خان اس کیس سچا جھوٹا وہ بعد کی باتیں، نااہل ہو گئے کنوکشن کی وجہ سے، جیل میں بیٹھے ہیں، ایک کے بعد ایک مقدمہ، ایک کے بعد ایک مقدمہ۔ اس وقت نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی 2018 میں، لیکن نواز شریف کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف اتنی خلاف نہیں تھی جتنا آج عمران خان کے خلاف ہے، کیونکہ 9 مئی نہیں ہوا تھا 2018 میں، وہ 2023 میں ہوا ہے بھائی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے اپنا بڑا غرق کیا ہوا ہے، اور میں کہوں گا کہ مطلب اللہ ہی ان پہ کرم کرے اور وہ ان کے لیے بچت نکل آئے، لیکن فی الحال مجھے ایز وی اسپیک کچھ ان کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو PMLN یہ چاہ رہی ہے ایک تو جی فارغ ہو جائے PTI، دوسرا PMLN یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، ریاست نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور سب کو درست کر دے، ڈالر نیچے آ جائے، معیشت بہتر ہو جائے، نومبر میں شاید دوبارہ ریویو ہے، وہ ذرا IMF والا ہمارا کام بہتر ہو جائے، اور تاکہ جب بائی دا ٹائم الیکشن ہوں اور جو بھی مطلب PMLN اقتدار میں آئے تو اتنی بری حالت نہ ہو، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو میموریز ہیں کہ PMLN جب گئی تو جی بجلی کی ٹیرف اتنے چلے گئے، پیٹرول ایسے ہو گیا، فوڈ انفلیشن یعنی کھانے پینے کی اشیاء اتنی اوپر چلی گئی، وہ ذرا لوگ بھول جائیں، وہ پیچھے رہ جائے۔ پتہ نہیں لوگوں کی میموری ہے نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو اتنی آسانی سے بھولیں گے نہیں، لیکن کیونکہ جو PTI کی عدم موجودگی میں وہ چوائس شاید نہیں ہوگی، اور زیادہ ٹلٹ بھی PMLN کی طرف ہوگا، کیونکہ ریاست کا ٹلٹ یعنی پوری اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ جو ہے وہ میں نظر آ رہا ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف ہے یا PMLN کی طرف ہے۔ لہٰذا اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ PMLN کو، کہ ابھی تک میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سیاست ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایز وی اسپیک ٹلٹ پینڈلم کا ادھر ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ایک فاتح کی طرح پاکستان آ رہے ہیں، اور پھر شاید مقدمات کا سامنا کریں گے، اور ایونچولی شاید ان کی جو کنوکشن ہے، شاید نہیں بلکہ مجھے تو یقینی نظر آ رہا ہے کہ وہ اوور ٹرن ہو جائیں گی اور ملک کے دوبارہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ PMLN کی سوچ بھی یہی ہے کہ ان کو ایک دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے،
یہ اب ان کے سیاسی مخالفین کو میسج دینے کے لیے کہ یہاں سے نکالا تھا وہ شخص باہر وہاں پر آ کے بیٹھ گیا. اور اگر میں دنیاوی طور پر کہوں اور ویسے کہوں تو مقدر کے اندر تو میاں نواز شریف ہیں. جنرل مشرف نے نکالا, وہ واپس آئے اور اقتدار میں پھر وزیر اعظم بنے. پھر نکالا گیا انہیں باجوہ صاحب کی طرف سے اور عمران خان صاحب کو لانے کے لیے. اب اگر پھر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ پھر جو قسمت کے اوپر ہر کوئی رش کی کرے گا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے نظام سے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اس میں تو کوئی نہیں آ سکتا. لیکن میں یہ آپ کو ہسٹوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں. اب ایک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جی فوری طور پر لایا جائے. فوری طور پر نہیں, یہ جو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی ابھی تک جی اسٹیبلشمنٹ کریے جی 2 سال نگران چلانا ہے. نہیں, دسمبر جنوری فروری میں انتخابات کروا لینے ہیں, وہ ہو جائیں گے اور اس کا رزلٹ بھی ایسے ہی سامنے نکلے گا. اب بلاول صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اب آپ کو احساس ہوا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے. یہ سب نے دیکھا ہے نا. مسلم لیگ نون لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگتی تھی کہ بھائی عمران خان نے ہمیں سیاست سے فارغ کرا کے جو گین کیا ہے گراؤنڈ اس کو بھی وہیں پر پہنچائیں تاکہ جو اس نے گین کیا ہے وہ لوز کرے اور وہ ہمارے حصے میں واپس آئے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو پہلے 14 مہینے کا سلسلہ چلتا رہا ہے, ہم بھی ٹائی شائی لگا کے موجود ہیں, بلاول صاحب آل سیٹ ہیں, بہترین بولتے ہیں, ایلیکوینٹ ہیں, ینگ ہیں, زبردست پرسنالٹی ہے, اور وزیر خارجہ بھی اپنا ٹینیور اچھا کمپلیٹ کر گئے ہیں, لیگسی ہے, تو ان کو کیوں نہیں بننا چاہیے پرائم منسٹر؟ ان کو تو بننا چاہیے اور پی ایم ایل این کو جگہ دینی چاہیے اور کولیشن دوبارہ بننی چاہیے. لیکن پی ایم ایل این کو کیونکہ اب 9 مئی بھی ہو چکا ہے اور پیپلز اور پی ٹی آئی بھی فارغ ہو چکی ہے عملی طور پر, تو اب پیپلز پارٹی کے لیے وہ سپیس کم ہے. اور پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ آپ لائن میں جاتے ہیں نا تو آپ دوسرے کو یوں دھکا دیتے ہیں, بھائی تم تو سائڈ پر ہو, یہ میری جگہ ہے. آپ کو سمجھ نہیں, دس ہیپنز, یہ ہم کرتے ہیں شاید. اگر یار میں اس کو تو دھکا دوں نا, میں اپنی جگہ تو اپنی پوزیشن تو کنسالیڈیٹ کروں نا, پکی کر لوں. تو پی ایم ایل این وہ پکی کر رہی ہے اپنی پوزیشن. پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ ہیں بھائی آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ کوکے بالکل ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتا دوں, بالکل اعتبار نہیں کرتے دونوں جماعتیں اور ان کے قائدین. لیکن وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے, اور ہماری بھی بڑی محبت تھی اور ہم تو اچھے پیغامات بھجوا رہے تھے, یا اچھی ہماری طرف سے جیسچر گیا, آرمی چیف جب آئے اور سارا کچھ سلسلہ ہمارا بڑا اچھا رہا, تو یہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال تو شاید ایسا ہی سلوک ہوگا, اور فی الحال شاید اور بھی معاملات جو کہ پیپلز پارٹی کو دشواریاں ہوں گی. پیپلز پارٹی کو ایک دم یہ بھی خدشہ شروع ہو گیا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کوئی نیا گیم تو نہیں ہو رہی, جس کا ذکر میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ بھئی یہ کوئی کام ہی الٹا ہو جائے, ہمارے ساتھ کچھ اور تو نہیں کرنے جا رہے, ہمارے ساتھ تو یہ تو نہیں کرنے جا رہے کہ ہمیں سندھ سے بھی ڈپرائیو کر دیں. بڑا مشکل ہے یہ کرنا فرینکلی, کیونکہ میں اگر جو لوگ بہت زیادہ نفرت بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی, ہوتے ہیں نا سیاسی لوگ ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں, برے بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر بلوچستان کے اندر زرداری صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے تو خالد خاقان عباسی صاحب موجود تھے, وزیر اعظم, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی بلوچستان میں, ٹوٹ گئی, اڑا دی. زرداری صاحب نے کہا ہم نے سیاسی ایک کھیل کھیلا ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اور سارا کچھ کیا, وہ اڑ گئی, اور باپ بھی آ گئی اور باپ نے باپ کی جماعت بنا دی. اب ظاہری بات ہے باپ تو باپ ہوتا ہے بھائی, لہٰذا ایسی صورتحال میں کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہی کہ پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم شروع ہو چکا ہے, اور یہ پرابلم اب ان کو احساس بھی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا زرداری صاحب کو یہ ہے کہ نہیں, اتنا آگے نہیں جانا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ ہمیں اس کا سیاسی نقصان ہو جائے. پوزیشن اپنی نہیں چھوڑنی, دوبارہ سندھ میں آنا ہے, تعلقات اچھے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تاکہ اگلی دفعہ چلیں اب نہ صحیح. سیاست کا کیا پتہ لگتا ہے جی, آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے ینگ جو جنریشن ہے, میرے جو بزرگ ہیں جو بہتر تاریخ جانتے ہیں ہم سب سے, ان کو تو پتہ ہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کسی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. تو جب نہیں کیے تو کیا گارنٹی ہے بھائی کہ 2024 کے انتخابات میں جو وزیر اعظم آئے گا وہ کرے گا؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, بلاول صاحب تو اپنی جگہ ہیں, وہ ذرا ہارڈ ہیٹنگ کر رہے ہیں. زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی,
اتنی زیادہ باہر نہیں نکلنا. وہ اس وقت بالکل فرنٹ فٹ پر آئیں گے زرداری صاحب جب ان کو پتہ لگے گا کہ نہیں یہ تو کوئی منصوبہ ہے پیپلز پارٹی کو زمیں بوز کرنے کا, یا ہم سے جو ہمارا جینوئن مینڈیٹ ہے وہ چھیننے کا. اس وقت زرداری صاحب ایگریشن میں باہر آئیں گے. اس سے پہلے زرداری صاحب اسموتھ سیلنگ کروائیں گے, اور وہ کروا بھی رہے ہیں. ایک بات جو کہ آج سامنے آئی, اور جو صبح بشرا بی بی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ان کو کہا جا رہا ہے ہراس کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں حیران ہوتا ہوں, حیران بھی کیا مطلب عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کام اکیلے کا تو نہیں ہے, تو ذرا خاتون اول اگر اس میں ملوث ہیں تو ذرا ان کو بھی ٹھیک ہے, ریمانڈ تو بات کی بات ہے, لیکن ایویڈنس ہو جائے گی. جب ایویڈنس ہو جائے گی آ جائے گی ساری سامنے. عدالت کو تو نہیں بتایا ابھی تک کہ وائس میچنگ کرا لی ہے یا فورینزک کرا لی ہے, لیکن آڈیوز کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے. اب وہ آج عدالت کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی کہ جی وہ عدالت نے کہا آخری موقع دے رہے ہیں وائس میچ کرا لیں. انہوں نے کہا جی وہ بی بی صاحبہ کو کہیں کہ وہ پیش ہوں گی اور وائس میچ آپ کرا لیں. تو وائس میچنگ کو اتنا مشکل کام نہیں ہے. جب وائس میچ ہو جائے گی وہ ویریفائڈ ہے جو آڈیوز ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ٹیمپرڈ نہیں ہے, وہ جینوئن آڈیوز ہیں. وائس میچ ہو جائے گی تو پھر ایف آئی اے ہو نیب ہو وہ کہے گا لو جی اب تو وائس میچ ہوگی تو جی اب تو ہم گرفتار کر سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جسے بشرا بی بی صاحبہ اوائڈ کر رہی ہیں, اور ان کے وکلاء بھی اوائڈ کر رہے ہیں, اور کوئی بھی کلائنٹ ہوگا وکیل ہوگا وہ اپنے کلائنٹ کے لیے اوائڈ کرے گا. لہٰذا یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں آج کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں, اس کے اندر بلکہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی آج وہ پروسیڈنگز ہوئی نا تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ ہمارے فون باغ ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک سافٹ ویئر منگایا پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے, وہ ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس سافٹ ویئر کا وہ نام ہے ایک بڑا خاص قسم کا, وہ سافٹ ویئر موجود ہے اور وہ امپورٹ کیا گیا ہے. اس سافٹ ویئر کے اندر جو نمبرز یا آئی ایم ای آئی نمبرز یا جو آپ کے جو ایون یہ جو یہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ڈیوائس استعمال ہو رہی ہو لوگوں کی, کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے نا واٹس ایپ بھی ٹیپ ہو جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اس کے اندر تقریباً کہتے ہیں 60 to 65 نمبرز ہی اس سافٹ ویئر کے اندر لوڈ ہوتے ہیں, جو کہ 60 لوگوں کے نمبر یا 65 لوگوں کے نمبر جو ہائی ٹارگٹس ہوں گے ان کو لوڈ کیا جائے گا تاکہ ان کی بگنگ کی جا سکے, ان کو ٹیپ کیا جا سکے, ان کو مانیٹر کیا جا سکے. وہ 60 لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. آج کل کے حالات میں مجھے نہیں پتا وہ لوگ کون ہوں گے, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آج بابر ستار صاحب نے کہا نا کہ وہ تو ساروں کے ہو رہے ہیں بگ فون, کسی کو کیا پتا کس کے ہو رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں پوری پاکستان کے اندر 60 سے 65 لوگوں کی ریس لگا لیں, اگر وہ آپ ایکوریٹ نہ بھی نکال سکے تو ایٹ لیسٹ 30 لوگ ایسے ہوں گے جن کے نمبر ٹیپ ہو رہے ہوں گے اور بگ ہو رہے ہوں گے. ان کی ٹیکسٹ میسج سے لے کے کال سے لے کے واٹس ایپ کال سے لے کے سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس موجود ہے. اور بائی دا وے اس کے اندر وہ یہ نہیں کہ سیاستدانوں کا یا ان کاموں کے لیے, وہ ویسے بھی انٹیلیجنس ایجنسی نے منگوائے ہوئے ہیں کہ وہ اس میں پھر بہت سے سفسٹیکیٹڈ کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر موجود ہے اور اس کی پینیٹریشن ہو چکی ہے. جو آئی فون ہے اس کو کریک کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی شاید کوئی طریقہ نکال لیا گیا ہے. لیکن اس سافٹ ویئر کے اندر 60 ایک نمبر کہتے ہیں لوڈ ہو جاتے ہیں, 60 سے 65 نمبر, 60 سے 65 ڈیوائسز, 60 سے 65 لوگوں کے نمبرز آئی ایم ای آئی جو بھی, تو وہ اس سے وہاں سے ٹریکنگ کی جاتی ہے اور وہاں سے پھر ان کی بگنگ ہوتی ہے. کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں ہے, لیگل ہے لیگل ہے, اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. میرے نزدیک تو انلیگل ہے بھائی, کسی کی پرائیویسی انویڈ کرنا, کسی کی جو ذاتی زندگی ہے یا پرائیویسی ہے اس کو انویڈ کرنا غلط بات ہے. تو یہ صورتحال موجود ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ بگنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. وہ آئی بی بھی کر سکتی ہے, لیکن پاکستان میں میرے حال میں وہ آئی ایس آئی کے پاس وہ سافٹ ویئر موجود ہے. آگے چلتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ. پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں, وہ عدالتوں میں جا رہی ہیں. آج جو ایم پی او کے تحت پرویز الہی صاحب کو یہاں سے پولیس اٹھا کے لے گئی تھی وہ تو وڈرا ہو گیا, ڈی سی اسلام آباد نے کر لیا کہ نہیں میں نے وڈرا کر لیا. لیکن پرویز الہی صاحب کو کیونکہ نئے مقدمے کے اندر اب جوڈیشل ہوئے ہوئے ہیں, وہ فزیکل پہ گئے ہوئے ہیں اور پھر شاید جوڈیشل پرابلی,
تو اب اس کے اندر ان کی بیل پلی جانی ہے اور پھر ان کو وہاں سے اب ان کی اہلیہ نے شاید سپریم کورٹ میں بھی کہا جی کہ میری بیل پلی جلدی لگوا دیں تاکہ میرے شوہر نامدار یعنی جناب پرویز الہی صاحب باہر آئیں. پرویز الہی صاحب کو رگڑا ابھی مل رہا ہے اور میں دوبارہ کہوں گا کہ ان کو شاید اتنی آسانی سے جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے نہیں کوئی جانے دے گا. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. یہ آج کا ولاگ تھا جی. اس کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. آپ سب کی خلوص اور محبت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.